बाब नमाज खौफ का बयान। खौफ की हालत में पढ़ी जाने वाली नमाज को सलातुल खौफ कहते हैं, यानी लश्कर इस्लाम कुफार के लश्कर के बिलमुकाबल हो, लेकिन फरीकिन में बाहम मुठभेड़ शुरू न हुई हो, और अगर दोनों लश्कर गतम गता हो कर लड़ाई शुरू कर चुके हों तो फिर हर मुमकिन सूरत में नमाज दुरुस्त है, जैसे कि आइंदा इसका बयान आएगा। मशरूइयत। इरशाद बारी ताला है कि जब तुम इनमें हो और इनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहिए कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने हथियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके तो हट कर तुम्हारे पीछे जाए, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना बचा और अपने हथियार लिए रहे। नमाज खौफ की मशरूइयत पर सहाबा का इजमा है। जमहूर कहते हैं, बेशतर उलमा का भी यही मौक़िफ़ है कि नमाज खौफ आज भी इसी तरह मशरू है जैसे अहद नबी में थी। अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते, नमाज खौफ सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास थी। राजा जमहूर का मौक़िफ़ राजा है। उलमा ने हदर में नमाज को पढ़ने में इख्तिलाफ किया है। जमहूर अबू हनीफा अहमद शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, सफ़र व हदर दोनों में नमाज को पढ़ना जायज़ है। मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज खौफ के लिए सफ़र शर्त है। राजा पहला मौक़िफ़ राजा है। नमाज खौफ के मुख्तलिफ तरीके। नमाज खौफ के तरीक़ों की तादाद में इख्तिलाफ है। इब्न क़सार मालिकी रहमतुल्लाह ने 10, इमाम नववी रहमतुल्लाह ने 16, इमाम इब्न क़य्यिम ने 6 असली तरीके बयान किए हैं। हाफिज़ इब्न हजर ने और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह की बात को काबिल एतमाद कहा है। इसके अलावा बाज़ ने 17, 18 और इनसे कम व पेश तरीके भी बयान किए हैं। सही और साबित तरीक़ों में से चंद हस्बी ज़ेल है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ग्रोह को दो रकातें पढ़ाई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकातें हुई और लोगों की 2। बुखारी। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर ग्रोह को एक एक रकात पढ़ाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकातें हुई और लोगों की 1। ये रिवायत सही है। अबू दाऊद। हज़रत सालेह बिन ख़वात रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी से बयान किया है कि एक ग्रोह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़ बंदी की और एक दूसरा ग्रोह दुश्मन के मुकाबले में लिए इसके रूबरू सफ़ बंद हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़ बांध कर खड़े थे एक रकात पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे खड़े रहे। उन्होंने अपने तौर पर बाकी नमाज अदा कर ली और चले गए। जाकर दुश्मन के सामने सफ़ बंद हो गए। फिर दूसरा ग्रोह आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बाकी अपनी एक रकात पढ़ाई और बैठे रहे। उन्होंने इस दौरान अपने तौर पर नमाज मुकम्मल कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ सलाम फेर दिया। बुखारी व मुस्लिम। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मारवी रिवायत में है कि एक जमात नमाज अदा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी हो गई और एक जमात दुश्मन के सामने सफ़े बांध कर खड़ी हो गई। जो जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक थे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रुकू और 2 सजदे किए और इस ग्रोह की जगह वापस चली गई जिसने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी। इस जमात के अफराद आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी 2 सजदों के साथ एक रकात पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया, मगर दोनों ग्रोहों ने उठकर अलग अलग अपनी रकात पूरी की। बुखारी व मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मारवी रिवायत में एक और तरीका भी मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों ग्रोहों को इकट्ठी नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही तो उन्होंने भी तकबीर कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया तो उन्होंने भी रुकू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर उठाया तो उन्होंने भी सिर उठाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो इस
صف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی، اور دوسری صف دشمن کے سامنے کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صف نے جب سجدے مکمل کیے تو دوسری صف نے سجدے کیے، پھر پہلی صف پیچھے ہٹ گئی اور دوسری صف آگے آ گئی۔ انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسا کہ پہلے صف والوں نے کیا تھا، پھر آخر میں دونوں صفوں نے اکٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیر دیا۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کی کمریں قبلے کی جانب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تکبیر کہی تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو دشمن کے بالمقابل تھے سب نے اکٹھے تکبیر کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود لوگوں نے بھی رکوع کیا اور اسی طرح سجدہ بھی کیا، لیکن در اثنا دوسرا گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صف والے بھی کھڑے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ گروہ جو پہلے دشمن کے مقابلے میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا اور آ کر رکوع اور سجدے کیے۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہی رہے، پھر وہ کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ پھر وہ گروہ جو دشمن کے مقابلے میں تھا آیا اور انہوں نے رکوع اور سجدے کیے، لیکن اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی صف والے بیٹھے ہی رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ان سب نے اکٹھے سلام پھیر دیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعتیں ہوئی اور ہر گروہ کی بھی 2 رکعتیں ہو گئی۔ یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد۔ یہ سب طریقے کفایت کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ تمام طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور ہر ایسا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہو وہ جائز ہوتا ہے، اس لیے حسب مصلحت و ضرورت ان میں سے کسی کو بھی اختیار کر لیا جائے تو یقیناً کافی ہوگا۔ احمد رحمہ اللہ فرماتے ان طریقوں میں سے کسی کو بھی انسان اختیار کرے تو یہ جائز ہے۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام طریقے جائز ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہر وہ طریقہ جو نماز کے لیے زیادہ احتیاط والا اور پہرے کے لیے زیادہ سود مند ہو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے نمازی ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا لے کفایت کر جائے گا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ مختلف طریقوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں بالآخر حکمت کیا ہے تو 2 باتیں ہی سامنے آتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، واقعات و حوادث اور خوف کی کمی و پیشی اور احوال و صورتحال مختلف ہونے کے پیش نظر نماز کے بعض طریقے ایک دوسرے سے زیادہ نفع رساں تھے، اس لیے انہیں اختیار کیا گیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز مختلف طریقوں سے اس لیے پڑھی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ تمام طریقے شرعی ہیں۔ جب خوف سخت ہو یا گھمسان کی لڑائی ہو تو پیدل یا سوار ہی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل یا سوار ہو کر جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز خوف کا طریقہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر خوف اس سے زیادہ سخت ہو تو پیدل اپنے قدموں پر کھڑے کھڑے یا سوار اسی حالت میں قبلہ رخ ہو کر یا قبلہ کے علاوہ کسی اور سمت میں جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نافع رحمہ اللہ نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی بیان کی ہے۔ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خوف اس سے بھی زیادہ سخت ہو تو پیدل یا سوار جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خالد بن سفیان حذلی کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ میرے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ حائل ہو جائے جو نماز کو لیٹ کر دے، لہٰذا میں نے چلنا شروع کیا اور اشاروں سے ہی نماز پڑھنے لگا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تو کون ہے؟ یہ روایت ضعیف ہے لیکن حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں محل شاہد بوقت خوف اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا گزشتہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ پیدل یا سواری کی حالت میں انسان یقیناً اشاروں سے ہی نماز پڑھے گا۔ ایک اشکال اور اس کا جواب: اگر کوئی کہے کہ اس رخصت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کیفیت کے برخلاف جنگ احزاب کے دن چاروں نمازیں رات کو اکٹھی کیوں پڑھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ یہ معاملہ یعنی جنگ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بعد میں نمازیں جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے، پیدل یا سواری ہی نماز پڑھ لو۔ اور اس حدیث میں یہ لفظ ہے یہ قتال کے بارے میں جو کچھ نازل ہو چکا ہے اس کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، سنن نسائی۔ باب نماز سفر کا بیان۔ دوران سفر قصر کرنا واجب ہے۔ قصر نماز سے مراد یہ ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو کم کر کے حالت سفر میں 2 رکعت ادا کرنا۔ اس کے حکم میں علماء کا اختلاف تو موجود ہے لیکن زیادہ قوی دلائل ان لوگوں کے ہیں جو وجوب کے قائل ہیں، واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابتدا میں سفر و حضر میں 2 رکعت نماز فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا اور حضر کی نماز مکمل کر دی گئی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے مسافر پر 2 رکعتیں، مقیم پر 4 رکعتیں اور حالت خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں میں سے یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم دوران سفر صرف 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ روایت صحیح ہے، نسائی وغیرہ۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز کے متعلق فرمایا، یہ ایسا صدقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم پر صدقہ کیا ہے، لہذا تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ مسند احمد وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کی نماز 2 رکعت ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کو اس طرح پسند کرتے ہیں جیسے اپنی نافرمانی کے ارتکاب کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے، احمد وغیرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کا عمل بھی اسی طرح تھا۔ بخاری مسلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سفر میں کبھی 4 رکعت نماز نہیں ادا کی۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام سفروں میں صرف قصر ہی ثابت ہے۔ اس کے حکم میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصر نماز واجب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی ایک قول یہی ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابن عمر، حضرت علی، حضرت جابر، حضرت ابن عباس حضرت رضی اللہ عنہم، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام قتادہ اور امام حسن رحمہ اللہ سے بھی یہی موقف مروی ہے۔ احمد شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسافر کو مکمل یا قصر نماز پڑھنے میں اختیار ہے لیکن قصر افضل ہے۔
مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصر نماز سنت موقدہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قصر نماز سنت ہے اور مکمل پڑھنا مکروہ ہے۔ قصر نماز کو غیر واجب کہنے والوں کی دلائل درج ذیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس آیت میں قصر کرنے والے شخص پر کوئی گناہ یعنی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اس آیت میں قصر کرنے والے شخص پر کوئی گناہ نہ ہونے کا ذکر ہے، نہ کہ قصر نہ کرنے والے پر گناہ ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اگرچہ اس آیت سے صرف جواز ہی ثابت ہوتا ہے، لیکن دیگر گزشتہ احادیث وجوب پر شاہد ہے، اور اصول میں یہ بات ثابت ہے کہ وجوب کو اباحت و جواز پر ترجیح ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر قصر نماز بھی پڑھتے تھے اور مکمل بھی۔ دارقطنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ رمضان کے لیے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نماز پڑھی جبکہ میں نے مکمل پڑھی۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اور میں نے مکمل نماز پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تو نے بھی اچھا کیا ہے۔ دارقطنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مقام منا میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ بخاری۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ اسی حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پر اظہار تعجب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کی ہے۔ نیز یہ حدیث اس لیے بھی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ مجرد صحابی کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح و ثابت اوامر کے مقابل میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ راجہ وجوب کی دلائل زیادہ قوی ہے، لیکن اگر بالفرض قصر نماز کو غیر واجب بھی سمجھا جائے تب بھی حالت سفر میں اس کا اسی طرح التزام مستحب اولا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا التزام کیا۔ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے دوران سفر قصر نماز واجب ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے قصر نماز فرض ہے۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے حق بات یہ ہے کہ قصر واجب ہے۔ خطابی رحمہ اللہ فرماتے اکثر علماء سلف اور فقہائے امصار کا مذہب یہ ہے کہ سفر میں قصر واجب ہے۔ امیر سنانی رحمہ اللہ فرماتے حدیث فرض الصلاۃ رکعتین کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث وجوب قصر کی دلیل ہے۔ قصر کا وجوب اس پر ہے جو اپنے شہر سے سفر کے ارادے سے نکلے خواہ اس کا سفر ایک برید سے کم ہو۔ ایک برید میں 4 فرسخ اور ایک فرسخ میں 3 میل ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اس آیت میں مطلقاً ضرب یعنی چلنے کا ذکر ہے جو ہر ضرب کو شامل ہے جبکہ اس سے سفر مقصود ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث میں بھی مطلقاً سفر کا ذکر ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں کہ اتنے فاصلے پر قصر کی جائے گی اور اس سے کم پر قصر نہیں کی جائے گی، لہٰذا ہم بھی اس کی کوئی حد متعین نہیں کر سکتے جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں بھی ہم سفر کی کوئی حد متعین نہیں کرتے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر تعداد پوری کرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184۔ ایک اور جگہ فرمایا اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ راجہ بات یہ ہے
کہ جتنی مسافت کو عرف عام میں سفر تصور کیا جاتا ہے وہاں قصر پڑھ لی جائے گی، واللہ عالم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ یہی موقف رکھتے ہیں۔ شوکانی رحمہ اللہ نے اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ اس مسئلے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے 3 دن کی مسافت پر قصر کی جائے۔ مالک، شافعی، احمد رحمہ اللہ فرماتے 4 برید 48 میل ہاشمی پر قصر کرے۔ اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے کم از کم قصر کی مسافت 1 دن اور رات ہے۔ مسافت قصر کی حد متعین کرنے والے حضرات مندرجہ ذیل دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کی اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوالحلیفہ میں عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، بخاری و مسلم۔ یاد رہے کہ مدینہ اور ذوالحلیفہ کا درمیانی فاصلہ 6 میل ہے۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ حدیث مسافت کی تحدید نہیں کرتی اور نہ ہی اس میں یہ ذکر ہے کہ 6 میل سے کم فاصلے کا سفر نہیں کہلاتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 میل یا 3 فرسخ شعبہ راوی کو شک ہے کے لیے نکلتے تو 2 رکعت نماز ادا فرماتے، صحیح مسلم۔ شعبہ راوی کے شک کی وجہ سے علماء نے 3 فرسخ یعنی 9 میل کو احوط قرار دیا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس حدیث کو حدیث مسافت کے تعین میں سب سے عمدہ کہا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ 9 میل سے کم فاصلے کا سفر نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 6 میل کے فاصلے پر بھی قصر کی ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں یہ ذکر موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر کسی محرم رشتہ دار کے 3 دن کا سفر کرے، بخاری و مسلم۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کوئی عورت 1 دن اور 1 رات کا بھی سفر بغیر محرم کے نہ کرے، بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی عورت 1 برید یعنی 12 میل کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ یہ روایت شاذ ہے یعنی ضعیف۔ اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ احادیث مسافت قصر کے بیان کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل مکہ 4 برید یعنی 48 میل سے کم مسافت پر قصر نہ کرو اور 4 برید مکہ سے اصفہان تک کا درمیانی فاصلہ ہے، دارقطنی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ حدیث مرفوع ثابت نہیں ہے بلکہ موقوف ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ نیز اس کی سند میں عبدالوہاب بن مجاہد بن جبر راوی متروک ہے، لہذا یہ قابل حجت نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 فرسخ یعنی 3 میل سفر کرتے تو قصر نماز پڑھتے، ابن ابی شیبہ۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس کی سند میں ابو ہارون عبدی عمارہ بن جوین راوی ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے متروک کہا ہے، اس لیے یہ روایت بھی قابل حجت نہیں۔ قصر نماز کی ابتدا اپنی بستی یا علاقے سے باہر نکل کر کرنی چاہیے۔ ابو حنیفہ، شافعی، احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہری آبادی کے ختم ہو جانے کے بعد نماز قصر کی جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ علاوہ ازیں امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر قصر کی ابتدا کی جائے، تاہم بعض تابعین نے تو اپنے گھر سے ہی قصر نماز کو جائز قرار دیا ہے۔ ابن منذر رحمہ اللہ فرماتے علماء نے اجماع کیا ہے کہ سفر کا ارادہ رکھنے والا شخص جس بستی سے نکل رہا ہے اس کے تمام گھروں سے نکل کر قصر کر سکتا ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے اہل لغت مسافر کا لفظ اسی پر بولتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو۔
بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں رقم تراز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ سے سفر کے ارادے سے نکلے تو اسی وقت نماز قصر پڑھنی شروع کر دی جبکہ ابھی کوفہ کی مکانات دکھائی دے رہے تھے، اور پھر واپسی پر پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ کوفہ سامنے ہے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم شہر میں داخل نہ ہو جائے نماز مکمل نہیں پڑھیں گے۔ بخاری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ وہ سفر سے واپسی پر بستی میں داخل ہونے سے پہلے تک قصر کرتے رہتے تھے۔ اگر انسان کسی شہر میں تردد کی حالت میں ہو تو 20 دن تک قصر کرے۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ انہوں نے جن دلائل کی بنا پر یہ موقف اختیار کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں 20 دن قیام فرمایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز پڑھتے رہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو وہاں 19 روز قیام فرمایا، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ لہٰذا اگر ہم بھی دوران سفر 19 روز کہیں اقامت اختیار کرتے تو قصر نماز پڑھتے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرتے تو مکمل نماز ادا کر لیتے۔ بخاری۔ سنن ابی داود کی روایت میں 17 دن کا ذکر ہے۔ سنن ابی داود کی ہی ایک اور روایت میں 15 دن کا ذکر ہے۔ ان حدیث میں چونکہ حالت تردد میں جو زیادہ سے زیادہ دنوں کی تعداد موجود ہے وہ 20 دن ہے، اس لیے امام شوکانی رحمہ اللہ کے مطابق اسی پر عمل کیا جائے گا۔ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے فی الحقیقت مقیم کے لیے مکمل نماز فرض ہے، کیونکہ نماز قصر تو صرف شارع علیہ السلام نے مسافر کے لیے مشروع قرار دی ہے اور مقیم مسافر نہیں ہے۔ لہٰذا اگر مکہ اور تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اقامت کے باوجود قصر ثابت نہ ہوتی تو مکمل نماز پڑھنا ہی لازم ہوتا، اس لیے اس اصل سے صرف کسی دلیل کی وجہ سے ہی منتقل ہوا جا سکتا ہے، اور بے شک تردد کی حالت میں صرف 20 دن تک ہی قصر کرنے کی دلیل ثابت ہے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی گزشتہ حدیث میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے زیادہ حالت اقامت میں قصر ثابت نہیں ہے، اس لیے اسی مقدار پر اکتفا کیا جائے گا۔ صدیق حسن خان رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ احناف کہتے ہیں حالت تردد میں ہمیشہ یعنی واپسی تک قصر کی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت میں یہی مروی ہے۔ راجہ تردد کی حالت میں یعنی اگر مسافر کہے کہ میں آج سفر کرتا ہوں، کل سفر کرتا ہوں، ہمیشہ قصر نماز پڑھنا درست ہے جب تک کہ واپسی نہ ہو جائے، واللہ اعلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسی کو زیادہ مناسب قرار دیا ہے۔ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے اہل علم نے اجماع کیا ہے کہ مسافر جب تک اقامت کی نیت نہ کرے وہ قصر کر سکتا ہے، خواہ ایسا کرتے ہوئے کئی برس گزر جائے۔ اس موقف کو ترجیح دینے کی وجوہات درج ذیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت تردد میں دنوں کی کوئی تعین نہیں فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر تک حالت تردد میں رہے قصر ہی کرتے رہے، جیسا کہ فتح مکہ اور تبوک وغیرہ کے موقع پر۔ تردد کی حالت میں انسان مقیم نہیں بلکہ مسافر کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ تشریف لاتے تو 2 رکعت نماز پڑھا کر فرماتے اے مکہ والو نماز مکمل کر لو، بے شک ہم تو مسافر لوگ ہیں۔ معطا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی بنا پر 6 ماہ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رام ہرمز کے علاقے میں 9 ماہ رہے اور قصر نماز ادا کرتے رہے۔ بیہقی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کسی غزوے کی وجہ سے فارس کے علاقے میں 2 سال مقیم رہے اور قصر نماز ادا
کرتے رہے۔ تہذیب الآثار باب